अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम थोड़ी-सी बात करेंगे टैक्सेस से, और ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन है जो कि हमने पिछली 2 वीडियो में बात की कि दुनिया जो है वो किस तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो है दुनिया का क़िबला बदल रहा है, और कैसे सिविलाइज़ेशन भी चेंज हो रही है, सुपर पावर भी चेंज हो रही है। और इसी पूरी चेंज में एक अपॉर्च्युनिटी है कि किस तरह से जो है हम सरमायादारी या कैपिटलिस्ट नज़रियात को साइड पे करके एक इंसानियत की बुनियाद पे, एक मोरल वैल्यूज़, यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़ की बुनियाद पे जो कि ड्राइव्ड हों मज़ाहिब से, अ, उसकी बुनियाद पे कैसे एक निज़ाम कायम किया जा सकता है। तो आज हम उसी पर्सपेक्टिव में टैक्सेस पे बात करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त दुनिया में जो टैक्सेस का निज़ाम है वो कैसे बदल रहा है। और टैक्सेस का निज़ाम समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि दुनिया के अंदर जब भी कोई तब्दीली आएगी, या जब भी कोई जो है नई रियासतें, कहीं नई सुपर पावर्स या नए इनकलाबात आएँगे, तो उस इनकलाब को जो है, उस रियासत को जो है कुछ ना कुछ टैक्स कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। उस रियासत को अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी वगैरह चलानी है। तो आज हम ये देखते हैं कि आज दुनिया में आप देखिए कि टैक्सेस के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं अमूमन वो इनकम टैक्सेस। इनकम की बुनियाद पे टैक्सेस लगाए जाते हैं कि जो आप इनकम कमाएँगे उसकी बुनियाद पे टैक्सेस होगा, और इसी फ्रेमवर्क को लेते हुए फिर जो है पूरे इंटरनेशनल टैक्स के फ्रेमवर्क कायम किए गए। और ये जो इनकम टैक्स का की सोच है या फ्रेमवर्क है, इसका ताल्लुक जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से है। और ये जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब स्टीम इंजन वगैरह बने, इसका ताल्लुक जो है उस वक्त से है। उससे पहले दुनिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, एक वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट था। क्योंकि उस वक्त जो है एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती थी, वहाँ पे फसल उगती थी, और जो वेल्थ है वो फसल की सूरत में होती थी, और उसका जो है कुछ हिस्सा फसल का जो है वो बादशाह ले लिया करता था, और उसको जो है वो अ, कहत के वक़्तों के लिए, मुश्किल वक़्तों के लिए उनको वो प्रिज़र्व करके रखते थे। और इसी बुनियाद पे जो है, और दुनिया के अंदर जो है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी था वो भी बार्टर सिस्टम की बुनियाद पे जो है एक्सचेंजेस होते थे। 2 वहाँ करेंसी के निज़ाम मौजूद थे, लेकिन बहुत सारी जो है ट्रांज़ैक्शन मार्केट में जो है वो बार्टर सिस्टम की बुनियाद पे भी होती थी, तो एक मिक्स किस्म का सिस्टम था। तो उस ज़माने में जो है जो टैक्सेशन का सिस्टम था वो वेल्थ की बुनियाद पे कायम था। अब जब दुनिया ने तरक्की की, और दुनिया ने जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ गई, दुनिया के अंदर जो है ट्रेड फैलना शुरू हुआ, दुनिया के अंदर जो है मास प्रोडक्शन होना शुरू हुई, तो अब जो है वेल्थ जो है वो उस तरह से ज़ाहिरी सूरत में मौजूद नहीं रही। क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स थे उनके पास कोई इस तरह की वेल्थ तो नहीं थी कि जो है जो टैक्स ऑफिसर है वो जाए तो उसको दिख जाए कि भाई ये कंपनी एबीसी की वेल्थ इतनी है, फलाना ढमकाना। लेकिन अगर तो आप किसी एग्रीकल्चर मॉडल में देखें तो वहाँ टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए बड़ा आसान था ये बात समझना कि इस ज़मींदार की कितनी वेल्थ है, क्योंकि उसकी फसल जो है वो उनको सामने दिखती थी। तो अब दुनिया ने, क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आई कि इस नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में किस तरह से वेल टेक को इम्प्लीमेंट किया जाए, और उनके सामने जो चीज़ ज़ाहिरी तौर पे जो सामने थी वो इनकम थी जो कि ये मल्टीनेशनल्स या ये कॉरपोरेशंस अर्न करती थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इस इनकम को टैक्स कर दें। फिर इसी तरह जब मास प्रोडक्शन हुई उसकी वजह से कंज्यूमरिज़्म आया, और मास प्रोडक्शन क्योंकि का मसला ये था कि आपने मास लेवल प्रोडक्शन तो कर दिया, अब उसकी खपत कैसे हो? क्योंकि इंसान की ज़रूरियात तो उतनी थी। लेकिन अब क्योंकि इंसान को ने ये तो मशीन के ज़रिए ये तो इजाद कर लिया कि किस तरह से चीज़ों को जो है एक बहुत सारी जो है क्वांटिटी में पैदा किया जाए। लेकिन अब मसला ये आ गया कि भई इनको खाएगा कौन? या इनको जो है खरीदेगा कौन? तब उसके लिए उसने फिर एक कंज्यूमरिज़्म का नज़रिया पेश किया, एक एडवर्टाइज़मेंट का नज़रिया आया दुनिया के अंदर, और लोगों को जो है ये बताना शुरू किया गया कि आपके लिए ये चीज़ अहम है, आप इसको खरीदें वग़ैरह, वग़ैरह। और ये सिर्फ़ इस हद तक नहीं थी ये एडवर्टाइज़मेंट कि आपको के लोगों को चीज़ों की अफ़ादियत या उसकी जो है यूटिलिटी बताई जाए, बल्कि इसका ताल्लुक इस हद तक चला गया कि लोगों को जो है मैनिपुलेट करके जो है चीज़ें खरीदने पे मजबूर किया गया। और ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि पैसिव किस्म की मैनिपुलेशन थी। ऐसा नहीं था कि किसी को जो है गन पॉइंट पे आपने कहा कि खरीदो, बल्कि आपने मीडिया के थ्रू लोगों को पैसिवली जो है मैनिपुलेट किया। उनके अंदर जो है एक सोशल क्लास के नज़रियात डाल के आपने लोगों को मजबूर किया कि वो चीज़ों को कंज़्यूम करें। और इस कंज़म्पशन की वजह से जो है जो ट्रांज़ैक्शंस थी गुड्स और सर्विस की वो बढ़ना शुरू हुई। तो फिर टैक्स अथॉरिटीज़ को एक और एवेन्यू मिला जिस पे उन्होंने जो है टैक्सेस जो है वो ट्रांज़ैक्शंस पे लगाना शुरू कर दिए, जिसको आप सेल्स टैक्स कह सकते हैं, जिसको आप वीएटी कह सकते हैं, जीएसटी कह सकते हैं, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये ट्रांज़ैक्शनल टैक्सेस थे। अब इसके साथ-साथ एक और चीज़ ये होना शुरू की कि जब बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल बनना शुरू हुई, तो अब दुनिया के अंदर जो है ये रुझान पैदा होना शुरू किया कि लोग जो है नौकरी
پیشہ ہونا شروع ہو گیا. اب وہ نوکری کرنے لگے اور وہ نوکریاں صرف کیا کہتے ہیں کلیریکل جاب نہیں تھی، بلکہ لوگ نوکریاں کر کے جو ہے بہت ویلتھ کریٹ کرنا شروع ہو گئے. لوگ جو ہے نوکریاں کر کے جو ہے اپر مڈل کلاس تک جو ہے پہنچنا شروع ہو گئے. تو اب ایک ایونیو یہ ملا کہ لوگوں کی جو سیلریز ہیں وہ بھی ایک ایسا سورس ہے، یہ ایسی ایک ویزیبل انکم ہے کہ اس پہ ٹیکس کیا جائے تو اس کو بھی ٹیکسز کے زاویے میں لایا گیا. تو وہ پے رول ٹیکسز کے نام سے دنیا کے اندر جانے جاتے. تو یہ 3 بنیادی طور پہ ٹیکسز تھے جو کہ دنیا میں لاگو ہونا شروع ہوئے. پھر اسی طرح جو ہے جب ایک یہ پورا جو نظام تھا ٹریڈ کا، انڈسٹریلائزیشن کا، یہ جب گلوبلائز ہوا تو پھر جو ہے دنیا کے اندر جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ ریولوشن دیکھی، انٹرنیٹ کا ریولوشن آیا، جو ہے کمپیوٹر آیا، ان سب چیزوں سے جو ہے گلوبل ٹرانزیکشن جو ہے وہ بڑی جو ہے اس کو جو ہے بڑی آپ تب سمجھتی اس کو بڑا ایوینیو ملا، اس کو بڑے مواقع ملے اور کراس بارڈر ٹرانزیکشن ہونا شروع ہوئی. لوگوں نے چیزیں امپورٹ کرنا شروع کر دی، لوگوں نے ایکسپورٹ بزنس کرنا شروع کر دی. تو اب جب یہ کراس بارڈر ٹرانزیکشن ہونا شروع ہوئی تو پھر ممالک کے پاس ایک اور جو ہے ایوینیو آیا، اور وہ تھا کسٹم ٹیکسز اور امپورٹ ایکسپورٹ پہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں، تو جس کو آپ ٹیرف کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو یہ ایک چوتھا ٹائپ آف ٹیکسز ہے. تو یہ براڈلی جو ہے ٹیکسز کے ایونیوز تھے یا ٹولز تھے جس کی بنیاد پہ جو ہے ٹیکسیشن ہو رہی تھی. اب جو ہے دنیا کے اندر اب ایک نیا دور آیا جس کے اندر جو ہے اب یہ ہونا شروع ہوا کہ بھئی اب تو چیزیں ڈیجیٹلائز ہونا شروع ہو گئی. اب جو ہے سروس جو کیا کہتے ہیں سیکٹر ہے اکانومی کا، وہ بہت زیادہ جو ہے گرو کرنے لگا. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو آپ کہہ لیجئے کہ جو گڈس کی ٹرانزیکشن ہے، سروس کی ٹرانزیکشن اس طرح سے جو ہے بالکل کلیئر نہیں ہے. وہاں چیزیں بہت بلر ہے، وہاں جو ہے فلوز جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے آپ ٹریس نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ جو ہے اسپیسیفک پوائنٹس پہ ٹیکسز نہیں لے سکتے. وہاں آپ اس بات کا کو ایونچولی ایویلیویٹ نہیں کر پاتے کہ بھئی وہ کیا جگہ ہوگی جہاں پہ جا کے جو ہے میں ٹیکس لوں گا، یا وہ کون سا ملک ہوگا جہاں سے وہ سروس اوریجنیٹ ہو رہی ہے. گڈس کے لیے چیز بڑی آسان تھی کہ بھئی آپ دیکھتے تھے پلانٹ کہاں ہے، اور یہ پلانٹ اگر کسی شہر میں ہے، کسی ملک میں ہے، تو وہ جو ہے اس کی انکم پہ ٹیکس لے لیتا تھا. لیکن اب سروس کا معاملہ یہ تھا کہ بھئی سروس تو ایک باس ہے، وہ ایک ملک میں بیٹھا ہے، اس کی ٹیم جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اب آپ کو یہ نہیں پتہ کہ سروس اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے بڑے ٹیکس کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ بھئی اب ٹیکس کہاں پہ لیا جائے. اور پھر اسی طرح سے ورچوئل مارکیٹ پلیس آ گئی، آن لائن مارکیٹ پلیس آ گئی. وہاں بھی یہ بات کا تعین بڑا مشکل ہو گیا کہ یہ جو ایونچولی جو ریونیو ارن کر رہی ہے کمپنی، یہ کہاں سے کر رہی ہے. وہ ایڈورٹیزمنٹ کے جو کرتی ہے وہ کہاں کرتی ہے، کیونکہ جو ایڈورٹیزمنٹ کرنے والی کمپنی ہے اس کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کسی اور ملک میں ہیں. وہ ایڈورٹیزمنٹ پوری دنیا میں کرتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایونچولی گڈس کی جو ہے سیل پرچیز ہوتی ہے. لیکن اب جو وہ ریونیو انکم جو اس نے ایڈورٹیزمنٹ کی انکم ارن کی ہے وہ کس بنیاد پر، کہ جہاں ایونچولی پروڈکٹ بک رہا ہے، یا جہاں اس کے نیٹ ورکس ہیں، یا جہاں کنزیومر بیس ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہے ٹیکس کی دنیا کے اندر آنا شروع ہوئے. اور پھر جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات بھی کی، دنیا کے ممالک جو ہے اسپیسیفکلی جو سپر پاورز ہیں وہ اپنا فزیکل اسپیس کھونا شروع ہو گئی، کیونکہ دنیا کے اندر جو اوور آل اکانومی تھی وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوئی. اس کی بہت ساری ریزنز تھی. ون آف دا ریزن جو ہے اس کی جیو پولیٹیکل ٹینشنز تھی، جس کی وجہ سے باٹل نیکس کریٹ ہوئے، جس کی وجہ سے ایک انفلیشنری امپیکٹ آیا. کووڈ کا امپیکٹ تھا 2008-9 کے کرائسس میں جو لوگوں نے اپنی ویلتھ جو ہے لوز کی، اس کا امپیکٹ تھا. تو یہ سارے کیومولیٹیو امپیکٹس کی وجہ سے جو ہے ایک سلو ڈاؤن ہمیں دکھا. اور جب اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ کے ٹیکسز جو ہے یا انکم کی بنیاد پہ ہوں، یا ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر ہوں، یا کراس بارڈر ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر ہوں، تو وہ جیسی اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کا پورا ٹیکس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر ممالک جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوتا جہاں سے وہ اپنی فزیکل جو ان کے ریونیوز ہوں وہ کسی طرح سے ارن کریں. اور پھر دنیا نے جو ہے پھر اس پورے جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد اب دنیا نے ایک اور نیا ٹیکس کا نظریہ سوچا، جس میں انہوں نے جو ہے یہ سوچنا شروع کیا کہ اب ہم جو ہے ٹیکس دنیا کے اندر سب سے پہلے تو یہ سارے آف شورز ختم کریں گے. دنیا کے اندر جتنے یہ کیا کہتے ہیں
ٹیکس ہیونز ہیں ان کو ختم کریں گے اور دنیا میں ایک گلوبل جو ہے منیمم ٹیکس کا کانسیپٹ لائیں گے کہ بھائی ہم ایک پرسنٹیج فکس کر لیں گے، ہر بندہ اتنا ٹیکس دے گا۔ آپ کہیں بھی کاروبار کرو، چاہے آپ ہائی ٹیکس جورسڈکشن میں کام کرتے ہو یا آپ آف شور میں کام کرتے ہو، آپ کو منیمم 15% ٹیکس دینا ہے۔ تو اب دنیا نے ایک اس طرح کا جو ہے ایک ٹیکس اسٹرکچر یا ایک ٹیکس فریم ورک قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر اگین وہی معاملات، وہی مشکلات ہیں کہ بھائی ایونچولی انکم جو ہے وہ اگر بلر ہے، انکم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جو اکنامک سچویشنز ہے، میکرو اکنامکس ہے، وہ والیٹائل ہے، تو آپ منیمم ٹیکس کچھ بھی رکھیے، ایونچولی کنٹریز جو ہے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے جو وہ سوچ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل انٹریکشن ہے اس وقت مارکیٹ کا، وہ ڈیجیٹلائز ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ جو ڈیجیٹل ایسٹس کا کانسیپٹ آتا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے جو انکم کی فلو ہے اس کو اتنا بلر کر رہا ہے کہ اب یہ بات ناممکن سی ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے جو ہے اس بات کو ڈھونڈیں کہ بھئی یہ انکم کہاں سے جنریٹ ہوئی، اور یہ جو ہے کہاں پہ جا کے کنزیوم ہوئی، یا یہ کنزیوم ہوئی کہ ویلتھ بنی، کون سی انکم سرپلس ویلتھ سے آ رہی ہے، کون سی انکم جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی سے آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جب یہ پورے چیزیں بلر ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ جو ہے اس کو، اور آپ جو ہے اس انکم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ جو ہے طریقے سے الگ الگ طریقے کے جو ہے فارمولا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا فریم ورکس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایونچولی جو ہے اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ اس پورے سسٹم کو اتنا کمپلیکس کر دیں گے کہ اس کو چلانے کی کاسٹ، اس کی کمپلائنس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے اس کے اندر سے پھر جو ہے راستے ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، اس میں گرے ایریاز آ جائیں گے، ایک کنسسٹنسی جو ہے ختم ہو جائے گی، ہر بندہ اپنی طریقے کی انٹرپریٹیشن کرے گا، ہر اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنے فائدے کے جو ہے فیصلے کرنا شروع کریں گی، اور ایک آپ کو جو ہے ایک سارٹ آف انٹرنیشنل ٹیکسیشن کے اندر ایک کیوس دکھے گا۔ اور اس کیوس کا ایونچوئل حل جو ہے، اگر تو عقل کی بنیاد پہ سوچا جائے اور کامن سینس کی بنیاد پہ سوچا جائے، تو وہ ویل ٹیکسز ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایونچولی اگر دنیا کے اندر جتنے بھی انٹریکشن کے ماڈلز چینج ہوتے رہیں، چاہے وہ انڈسٹریل ریولوشن سے آج آپ اے آئی تک آ جائیں، تو ان سب میں ایک چیز کانسٹنٹ رہی ہے کہ ویلتھ کریشن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ٹینجیبل گڈس کے اندر رہی ہے۔ اور چاہے آج دنیا کے اندر بہت سارے ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، لیکن ڈیجیٹل ایسٹس ہمیشہ جو ہے انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈیجیٹل ایسٹس کے اندر ہمیشہ پارک نہیں رہتی ہیں، وہ ایونچولی کنورٹ ہوتی ہیں ویلتھ کے اندر۔ تو اگر کسی کے پاس ڈیجیٹل ایسٹ بھی ہے، یا کسی کے پاس شیئرز ہیں، یا کسی کے پاس ڈیریویٹیوز ہیں، بانڈز ہیں، یا کچھ بھی اس کا پورٹ فولیو ہے، وہ اس پورٹ فولیو کو انویسٹ ضرور کرتا ہے، لیکن اس پورٹ فولیو کی انویسٹمنٹس لانگ ٹرم ہوتی ہیں، اس کو وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ اگر تو اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ویلتھ کریٹ کرنی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ کو یوز کرتا ہے، انہی کو جو ہے وہ انہی کی بیسس پہ جو ہے وہ جا کے جو ہے بینک سے لون لیتا ہے، اور اپنے جو ہے اپنے لیے جو ٹینجیبل گڈس ہے وہ خریدتا ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، چاہے وہ اپنی ویلتھ کو ڈائریکٹلی یوز کرے، یا اپنی ویلتھ کو کسی بھی ڈیجیٹل فارم میں رکھے، اور اس ڈیجیٹل فارم کی بیس پہ جا کے جو ہے فائنینسنگ لے، اور اس فائنینسنگ سے جا کے ویلتھ کریٹ کرے، تو اس سے جو ہے جو ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے یا کریشن آف ویلتھ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ نے ایونچولی ارسپیکٹو کہ آپ ویلتھ کریٹ کرتے ہو اپنے انویسٹمنٹ سے، اپنے انویسٹمنٹ کو لیکویڈیٹ کر کے کرتے ہو، یا آپ اس انویسٹمنٹ کے اگین فائنینسنگ کر کے کرتے ہو، یا آپ کوئی اور کمپلیکس انسٹرومنٹ بنا کے آپ ویلتھ کریٹ کرتے ہو، اگر تو آپ ویلتھ کریٹ کرتے ہو تو اس ویلتھ کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی نظریہ ہے کہ ٹینجیبل ویلتھ ہمیشہ کریٹ ہوگی، چاہے آپ کے انٹریکشنز کے ماڈلز جو ہیں وہ کتنے ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائیں، آپ اے آئی سے بڑھ کے کوئی چیز لے آئیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان کیا کرے گا؟ انسان کی پوری زندگی ورچوئل تو نہیں ہو سکتی، اس نے اس ریئل ورلڈ کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ ٹینجیبل گڈس خریدنے، کچھ نہ کچھ ویلتھ کریٹ کرنی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ اس نے تعمیر کرنا ہے، اور وہ ٹینجیبل ہی ہوگا، اور وہ ہمیشہ نظر آئے گا۔ اور اس کے اوپر جو ہے ٹیکسیشن کا سسٹم اگر بنایا جائے گا تو وہ ایک سسٹینیبل ٹیکسیشن سسٹم ہوگا، اور وہ ارسپیکٹیو آف دی اکنامک والیٹیلیٹی گورنمنٹ کو فسکل ریونیوز دے گا۔ تو یہ بہت بنیادی سا کانسیپٹ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا جس اکنامک والیٹیلیٹی سے جا رہی ہے، اور جو ہمارے پاس ٹیکس اسٹرکچرز ہیں، چاہے وہ جو ہے ڈیولپ کنٹریز ہوں یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوں، یا ہم ہوں جو انڈر ڈیولپ کنٹریز سے بھی نیچے ہیں، ہر جگہ فسکل
ڈیفیسٹ ایک مسئلہ ہے، ہر جگہ جو ہے فسکل اسپیس گورنمنٹس جو ہے لوز کر رہی ہیں، اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب جو ہے یہ نام نہاد جو سپر پاورز ہیں، انہوں نے جب ٹیکسیشن کا سسٹم بنایا تو ان کو لگا کہ بھئی یہ انکم ٹیکسیشن ہی بہترین ٹیکسیشن ہے، اور انہوں نے یہی ٹیکسیشن کا سسٹم پوری دنیا کے اوپر جو ہے اس کو انہوں نے امپوز کیا، اور اس ٹیکسیشن کے سسٹم کے ساتھ انہوں نے ایک جو مانیٹری سسٹم لے کر آئے جو کہ انٹرسٹ بیس مانیٹری سسٹم ہے، جو کہ ایک ایسی کرنسی کی بنیاد پر ہے جو کہ بیکڈ بائی نتھنگ ہے۔ تو اس طرح کی مانیٹری سسٹم اور فسکل سسٹم کو انہوں نے جب آپس میں جوڑا، اس کے جو اثرات ہیں دنیا پہ، تو اس کی وجہ سے ایک سلو ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس اب ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اکانومیز کو ریوائیو کر سکے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہیں تو اس کا ریوائیول جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں ہو سکتا، اس کا ریوائیول ہمیشہ جو ہے وہ گورنمنٹ کریں گی، کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، وہ تو جب کیا کہتے ہیں ریسیشن آتا ہے تو وہ مارکیٹ کے اندر کچھ بھی انجیکٹ نہیں کرنا ہے، وہ کوئی بھی لکوڈیٹی مارکیٹ میں انجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ بانڈس کے اندر انویسٹ کرتا ہے، کیونکہ جب انفلیشن ہائی ہوتی ہے تو بانڈس کی ریٹس بڑے ہائی ہوتے ہیں، تو کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، اور ایونچولی گورنمنٹ کو ہی اسپینڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ وہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی کو ریوائیو کرے، لیکن اگر گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہی نہ ہوگا تو وہ کس طرح سے اس پورے پہیے کو گھمائے گی۔ تو یہ جو پورا ایک اگین جو ہم نے بات کی ہے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ یہ پورا فریم ورک جو بنایا ہے، جو سویلائزیشن کریٹ کی ہے سو کالڈ، اس کے اندر جو اکنامک کے فریم ورکس دیے ہیں وہ ہمیں فریم ورک کام کرتے ہوئے آج دکھتے نہیں ہیں، اور ایونچولی دنیا جس طرح سے اپنا پورا جو ہے قبلہ بدل رہی ہے، اور جس طرح سے وہ ویلتھ کو جو ہے ٹرانسفر کر رہی ہے مڈل ایسٹ کی طرف، اور جس طرح سے وہ دنیا کے سارے فریم ورک بدل رہے ہیں، سپر پاور بدل رہی ہے، تو ٹیکس کا نظام بھی بدلے گا، اور ایونچولی یہ ٹیکس کا نظام جو ہے پھر سے ویلتھ ٹیکسز پہ آنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ دکھتا نہیں ہے۔ دنیا ضرور سوچے گی، دنیا بہت سارے اور فریم ورک کے ساتھ آئے گی، جیسا کہ گلوبل منیمم ٹیکس ایک فریم ورک ہے جو کہ اپنے اندر اتنا کمپلیکس فریم ورک ہے، اور جس کی شاید لائف 5-10 سال سے زیادہ بھی نہیں ہے، تو اگر تو اس فریم ورک پہ انویسٹمنٹس ہوں گی، اس فریم ورکس پہ جو ہے یہ کمپنیز جو ہے کوئی کمپلائنس فریم ورک بنائیں گی اور اس پہ انویسٹمنٹس کریں گی، تو ایونچولی اس انویسٹمنٹ کی کوئی بھی ان کو ریٹرن نہیں ملے گا، اور ایک کیوس ہمیشہ رہے گا کمپلائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، فسکل اسپیس جو گورنمنٹ لوز کر رہی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اکنامک ریسیشن جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ تو ایونچولی جو حکومتیں ہیں یا ایونچولی جو ریجنل پاورز ہیں یا ورلڈ پاورز ہیں، وہ اس بات پہ کنورج کریں گی کہ ویل ٹیکس ہی ایک وہ راستہ ہے جس کو وہ سسٹینیبل طریقے سے جو ہے اس ٹیکسیشن کے سسٹم کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک کنسسٹنسی بھی ان کو دکھے گی، وہاں پہ فسکل اسپیس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کے جو انفلوز ہوں گے وہ بڑے سسٹینیبل ہوں گے۔ تو تو یہ ایک سوچ ہے، ایک سمجھ لیجیے کہ ایک پریڈکشن ہے ٹیکسس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اگین اگر تو ہم دنیا کے اندر نظام سویلائزیشن سپر پاور چینج ہوتا ہوا دکھیں گے تو وہاں پھر سرمایہ داری نظریات بھی چینج ہونے کی ایک اپورچونیٹی ہوگی، اور ان نظریات میں ایک بہت بڑا نظریہ ٹیکسیشن کا بھی ہے جو کہ انکم کی بنیاد پر ہے، اور اس کو در حقیقت ویلتھ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس کی بنیاد پہ ایک سسٹینیبل ٹیکسیشن سسٹم آپ کریٹ کر سکتے ہیں، جو اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی ریوائیو کرے گا، جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو بھی انشور کرے گا۔ بہت شکریہ۔